प्यारी बहना, आप सबसे पहले तो उनको अनब्लॉक करें ना, उनको अनब्लॉक करें जी। और वो जो कुछ करते हैं तो वो जरा हमें फॉरवर्ड करती रहे मैसेज आप, ठीक है? तो चलें, ठीक है, हाँ, ठीक वो है। उनको अनब्लॉक करें। ऐसे लोगों की तो जरूरत होती है, अदालतों को, पुलिस वालों को, महकमों को बड़ी जरूरत होती है। हम तो ढूंढते हैं जो गालियां दे, तो ये तो आपके पास एक चीज अपडेट होनी है, वो तो आपने अपना रास्ता ही बंद कर दिया। उनको आप अनब्लॉक करें, उनको कहें आए बिस्मिल्लाह। ये इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं। लड़का जब हमारे घर आया था तो कहने लगा कि मेरे अब्बू ने बोला ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई है हबीबा, इस लड़की की निकाह मुझसे करवा दो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए तुम मुझसे ले लो, ये हबीबा मुझे इतनी पसंद आई है, हबीबा से निकाह मेरा करवा दो। इनके जो वालिद साहब बताए जा रहे, पता नहीं वालिद साहब भी है नहीं है, वो कह रहे थे कि इसका निकाह मुझसे करवा दो। अल्लाह अकबर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है बहन आपके? ठीक हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा बहन, थोड़ी अपडेट मुझे चाहिए उम्मे हबीबा की। एक तो मैंने ये पूछना था क्योंकि कुछ दिनों से आपके मैं देख रहा था अपना यूट्यूब चैनल पे कुछ चीजें आप बता रही थी कि शेल्टर होम में जो है बड़ा उसके साथ ज्यादती हो रही है, और दूसरा एक अपडेट मैंने लेनी थी मेडिकल के हवाले से कि मेडिकल जो है वो कहाँ तक पहुंचा है, और अब जब आप खुद मिलती हैं उम्मे हबीबा से तो वो क्या बोलती है, फिर इंशाल्लाह और मजीद सवालात हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। जी जी जी। भाई मेरी हबीबा से मुलाकात हुई थी बुध वाले दिन। ठीक। बुध वाले दिन मुलाकात हुई थी तो मैं वहाँ गई थी तो हबीबा नॉर्मल नहीं थी। हबीबा का पूरा मुंह सूजा हुआ था, पूरी आंखें उसकी लाल हो रही थी, और उसके हाथों पे ना जैसे के निशान है या फिर किसी चीज से लेके ना बहुत जोर जोर से घसा हुआ उसका वो बाजू का जो हिस्सा है पूरा। तो मैंने इससे पूछा, मैंने बोला बेटा ये हुआ क्या है? मम्मा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ये मतलब इस तरह बात करने लग गई। तो कहने लगी मम्मा, मैंने बोला आपका मुंह क्यों इतना सूजा हुआ? तो कहने लगी मम्मा मुझे ना नींद आती है, मैं पूरी रात जागती हूँ, और जो है ना मुझे यहाँ कोई लड़की कत्ल करने के लिए आई है और मैं पूरी रात सोती नहीं। तो मैंने बोला बेटा यहाँ कौन आपको कत्ल करने आएगा, कोई क्यों आपको कत्ल करेगा, आप बताएं आपकी दुश्मनी है किसी से? नहीं मम्मा वो लड़की बहुत खतरनाक है, मेरा कत्ल करने आई है, और ना मतलब कह रही मेरी दो यहाँ पे लड़कियां मुझे बोली है तुम नशा करती हो और जो है ना तुम नशे की हालत में हो, और जो है मैं पूरी रात नहीं सोती हूँ। और हबीबा नॉर्मल नहीं है, हबीबा बहुत ज्यादा बीमार है, और हबीबा बहुत अजीब सी बातें कर रही है, और ना इनके पापा जो है उस लड़के से बहुत बात करा रहे थे, रोज बात कराते थे उससे, खुद भी बात करते थे। तो मुझे कहने लगी, मैंने बोला बेटा अब आप क्या करोगे, यहाँ से मेरे साथ चलना, घर चलना? तो कहने लगी मम्मा नहीं, मैं पापा की तरफ से बयान दूंगी, पापा की तरफ के, और जो उनकी माँ है और जो उनकी बहन है ना वो बिल्कुल भी सही औरतें नहीं है, ये जो मुलजिम अब्दुल्ला है ये बिल्कुल सही है, मैं आप और पापा सुलह करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जब पापा के साथ जाऊंगी तो फिर वो मैं मुलजिम अब्दुल्ला के साथ चली जाऊंगी, या यहीं कराची में रहूंगी या वहां रहूंगी। ये ना भाई बहुत बड़ा गैंग है जो हमने पिंडी से मालूमात करी है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं मीडिया में भी पहले बता चुकी हूँ ये कैसी फैमिली है क्या है सब पता चल चुका है, लेकिन मेरे शोहर और मेरी बच्ची इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे। अच्छा बहन, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे शेल्टर होम के हवाले से कि अगर बच्ची के जिस्म पे ये के निशान हैं या इस तरह की कुछ चीजें हैं तो शेल्टर होम वालों से आपने बात की है, उनसे आपने पूछा है कि ये बच्ची को क्या हुआ? मैंने उससे पूछा है, कह रहे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल सही है, माहौल बिल्कुल सही है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्ची खुद ही इस तरह की बात करी, हमें नहीं पता क्या हुआ, जिसने खुद किया होगा बच्ची ने, हमने कुछ नहीं किया, ना हमें पता है, यहाँ का बिल्कुल सही है, ना यहाँ कोई डर ना कोई चीज है, कुछ भी नहीं है, यहाँ बिल्कुल माहौल बिल्कुल सही है, सब बिल्कुल सही है, इस तरह की बातें करें, लेकिन सही नहीं है हबीबा, वहाँ सही नहीं है हबीबा, नॉर्मल नहीं है। अच्छा दूसरी एक और चीज कि शेल्टर होम जो बच्चों के रूम है उसमें लाजमी सी बात है कैमरास वगैरह तो बहन लगे होंगे ना? नहीं भाई हमें दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं एक रूम में जाती हूँ जहाँ मिलाया जाता है, वहीं पे बच्ची हमसे मिलती है, 15 मिनट की मुलाकात होती है, 15 मिनट की मुलाकात करके वो चली जाती है,
اچھا حبیبہ کے پاس جب میں پہلے گئی تو 7-8 ہزار روپے تھے، 7-8 ہزار روپے تھے. تو ابھی جب میں گئی ہوں تو اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اور کہہ رہی تھی مجھے پیسے دو. تو ہمارے وکیل نے بولا کہ آپ نے پیسے ان کو کیوں دیے جب آپ ہر چیز، کپڑے، ہر چیز آپ اس کو پہنچا رہی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے رہی، تو یہ پیسے کس لیے مانگ رہی ہیں؟ اور آپ ان سے پوچھے یہ پیسے کہاں کر رہی ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا آپ بیٹا پیسے کر کیا رہی ہو اتنے؟ تو بولی میں چیز کھا رہی ہوں، لیکن چیز بھی لانے کی اجازت نہیں ہے سوائے چاکلیٹ کے علاوہ، چاکلیٹ اور بسکٹ کے علاوہ آپ اندر کچھ بھی الاؤ نہیں ہے لانا. لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ پیسے کہاں کر رہے. اچھا دوسری بات بہن یہ میں نے آپ سے پوچھنی ہے کہ جو شیلٹر ہوم والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جس طرح بتا رہی ہیں کہ یہ ملزم سے بھی بات کر رہی ہے، اور وہ کس طرح اجازت دے دیتے ہیں بات کرنے کی؟ وہ دراصل ہوا یہ ہے کہ ان کے پاپا کا جو نمبر تھا، کیونکہ پہلے میں ان کے پاپا کے نمبر سے بات کرتی تھی، اپنے نمبر سے میں بات نہیں کر رہی تھی، تو اب ان کے پاپا ملزم کے ساتھ جا کے مل گئے. ملزم کے ساتھ مل گئے تو وہ ملزم سے جو ہے نا پھر خود بات کرتے، تو ملزم عبداللہ سے بھی بات کروائی جا رہی ہے. نہیں تو یہ آپ نوٹس میں ان کے لے کر آئیں نا، یہ بات لے کر آئیں کہ یہ اس طرح کر کے کیس جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے. اور اچھا میڈیکل کے حوالے سے کیا ہوا ہے ابھی تک، کیا اپڈیٹ ہے؟ پہلے جو حبیبہ کا میڈیکل ہوا ہے وہ میڈیکل ہوا ہے، اور ابھی جو ہوا ہے عمر کا میڈیکل ہوا ہے. ابھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائے گا، 7-8 دن کے اندر میڈیکل آ جائے گا کہہ رہے. انشاءاللہ اللہ کرے آ جائے. بس بھائی یہ ہونا چاہیے، میرے شوہر جو ہے وہ ہے نشئی، وہ کماتے نہیں ہیں، وہ نشہ کرتے، شراب بھی پیتے، نشہ بھی کرتے. میں نے اپنے بچے محنتیں مزدوریاں کر کر کے لوگوں کے گھروں میں کھانے بنا بنا کے میں نے اپنے بچے بہت محنت سے پالے. سمجھے باپ ان کا ایسے دن تھا نہ ہونے کے برابر، خالی کا ان کے پاپا کا نام تھا ان کا کہ ایک پاپا ہے. باقی میں نے اپنے بچوں کی پرورش میں نے خود کری ہے، پالا میں نے خود ہے. لیکن اب میرے شوہر کو جو ہے نا اتنا نہیں، مطلب جو ملزم کے ساتھ مل کے اس پہ قانون بننا چاہیے. میرے شوہر کی بھی گرفتاری ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی ملزم کے ساتھ جا کے مل گیا اور انہوں نے 10 لاکھ روپے لے لیا ہے. لیکن یہ ابھی تک قانون نہیں بنا، اس چیز کا قانون بننا چاہیے. اچھا دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ڈائریکٹ جو ہے اس کے والد سے بات ہوئی ہے؟ فائنل کب بات ہوئی ہے آپ کی ان کے ساتھ؟ ان کے پاپا سے میری وائس میسج پہ بات ہوئی تھی 2-3 دن پہلے. دھمکیاں بھیج رہے تھے تو کہہ رہے تھے میں آپ کے اتنے ٹکڑے کروں گا، اتنے ٹکڑے کروں گا، آپ اپنے ٹکڑے چنتی پھرو گی. اور اس کے بعد بات نہیں ہوئی، میں نے ان کو بلاک کیا ہوا ہے. میں اب ان سے بات نہیں کر رہی. وہ دھمکیاں دیتے، بدتمیزی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اسی وجہ سے میں اب ان سے بات نہیں کر رہی ہوں. اور وہ اپنے والد صاحب کے بھی گھر میں نہیں، ملزم کے ساتھ ہے، پتہ نہیں کراچی میں کہیں. اور ملزم سریام عدالت میں بہن میری پیاری بہنا، آپ سب سے پہلے تو ان کو ان بلاک کریں نا، ان کو ان بلاک کریں. اور وہ جتنی آپ کو گالیاں دیتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، تو وہ ذرا ہمیں فارورڈ کرتی رہے میسج آپ، ٹھیک ہے؟ تو ہاں وہ ان کو ان بلاک کریں. ایسے لوگوں کی تو ضرورت ہوتی ہے، عدالتوں کو، پولیس والوں کو، محکموں کو بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہم تو ڈھونڈتے ہیں جو دھمکیاں دے، جو گالیاں دے. تو یہ تو آپ کے پاس ایک چیز اپڈیٹ ہونی ہے، وہ تو آپ نے اپنا راستہ ہی بند کر دیا. ان کو آپ ان بلاک کریں، ان کو کہیں آئیں بسم اللہ ہمارے ٹکڑے کریں، ہمیں ماریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری تو 3 بیٹیاں ہیں، میرا تو بیٹا بھی نہیں ہے، میں تو کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہی ہوں. میرے شوہر بھی چھوڑ کے چلے گا. اللہ کرم کرے گا، آپ بے فکر ہیں، اللہ کرم کرے گا. آپ نے ہمت نہیں ہارنی، ڈرنا نہیں ہے انشاءاللہ. یہ ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں نا بہن، اس میں اللہ کی ذات خود ہی ہمت ڈال دیتی ہے. اور وہ جو بندہ اس کی آزمائش کے قابل نہیں ہوتا نا، آزمائش اس پہ پڑتی نہیں ہے. اب ایک سب سے بڑا کیس آپ کے سامنے دعا زہرا والا کیس ہے، اور یہ کیس کیسے سٹارٹ ہوا تھا اور کیسے پوری دنیا جو ہے کھڑی ہو گئی مہدی کاظمی کے لیے. تو انشاءاللہ آپ بھی حوصلہ رکھیں، ہمت نہیں ہارنی. اور اس میں آپ نے بالکل یہ پریشان نہیں ہونا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا یا کیا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن پہ آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر اس میں کتنا وہ ثابت قدم انسان رہتا ہے یہ اللہ کی ذات دیکھتی ہے. تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ جب تک آپ کو انصاف نہیں ملتا، جب تک آپ خوش نہیں ہوتی. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، ہم جو بھی کر سکتے ہوئے، جس طرح یہ کیس چل رہا ہے اس میں جو بھی ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک نظام اس طرح کا ہے کہ وہ بغیر پیسوں کے چل ہی نہیں سکتا.
تو انشاءاللہ اس میں ہم پوری اپنی کوشش کریں گے کہ اپنی بہن کی ہم جتنی مدد کر سکتے ہوئے جس حوالے سے بھی کر سکتے ہوئے تو ضرور کریں گے. اور یہ ہم کوئی احسان نہیں کریں گے بہن, یہ ہمارا فرض ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارا فرض ہے, آپ کو اللہ دے گا انشاءاللہ, اللہ دے ٹھیک گا ہے. آپ کو اس کا. یہ ہم لوگوں کا فرض ہے. جب ہم کس بات کے پھر مسلمان, اگر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے یا ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے یا ان کے لیے, تو ہمارا تو مسلمان ہونے کا مقصد ہی ختم ہو گیا نا. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے, آپ پریشان نہ ہوں, بس قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور یہی اللہ سے دعا مانگا کریں کہ جس مشکل میں, جس آزمائش میں اللہ نے ڈالا, اللہ آپ کو نکالے. اس کے بعد میں میڈیکل بھائی بہت بیمار ہوں اندر سے, میری طبیعت صحیح, ابھی مجھے ڈرپیں لگی تھی, ابھی بھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے, ابھی بھی ڈاکٹر نے بولا 2 ڈرپیں اور لگوائیں, آپ کی طبیعت پھر صحیح ہوگی. میں بس اندر سے ختم ہو گئی ہوں, خالی میرے اندر ایک پتلا ہے جو میں چل رہا اور بچیوں کی خاطر میں جی رہی ہوں, اللہ کرم, بچی کی خاطر لڑ رہی ہوں. اللہ کرم کرے گا, آپ نے ہمت نہیں ہارنی. اور یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا ان کو ان بلاک کریں آپ کے یہ جو عبداللہ ملزم ہے اس کو بھی ان بلاک کریں, اس کی والدہ کا نمبر بھی, سب کو ان بلاک کریں. ان کو کہیں جی بسم اللہ آئیں, ہمیں گالیاں نکالیں, ہمیں جو بھی آپ نے دھمکیاں دینی ہیں دیں, بسم اللہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ ذرا کالز آپ نے جمع کرتے رہنا اپنے پاس, دیں. ہمیں تو بڑی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی, کیونکہ ہم تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو, اللہ بہتر کرے گا. بس میڈیکل کے حوالے سے ایک تو اپڈیٹ کریں. وہ جو انہوں نے گالیاں بدتمیزی دی, میں موبائل صاحب کو بھیجتی ہوں, ٹھیک ہے. جی وہ آپ سیو کریں اور سب کو ان بلاک کریں بہن, ڈرتے نہیں ہیں. جب ایک مقصد کے لیے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا بہن, اس کے اندر پھر ڈرتے نہیں ہیں, اس کے اندر پھر بڑھتے ہیں. سب سے بڑی مثال اس وقت مہدی علی کاظمی کی آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کیا سمجھتی ہیں, ہم 1 سال سے رپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں کہاں سے جو نمبر آئے تھے وہ ہم نے آگے فارورڈ کیے ہیں, کم دھمکیاں آئی ہیں. آپ کی سوچ ہے, آپ کی سوچ ہے. ہمیں کو بھی بہت دھمکیاں ہیں, زہیب جیجا ہے نا, ان کو بہت بلیک میل کیا انہوں نے, کیونکہ شروع دن سے زہیب بھائی جو ہے نا اور کھائے ہوئے تھے. یہ جو دھمکیاں دیتے ہیں اتنے بے وقوف ہیں, یہ نیٹ سے استعمال کرتے ہیں فون اور وہاں سے جو ہے وہ کال کرتے ہیں, اتنے ڈرپوک ہیں. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اب ٹیکنالوجی کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے, اب فٹ پرنٹ بھی آ جاتے ہیں اور سب آئی پیز اور ہر چیز جو ہے وہ سیو ہو جاتی ہے. نمبر بھی بھیجتی ہوں, جن نمبروں سے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے نا, جن نمبروں سے مجھے فون آتے ہیں وہ نمبر میں آپ کو بھیج. جی اور اس میں پتا کیا ہوتا ہے, یہ اب جو فٹ پرنٹ نئی ٹیکنالوجی ہے اور آئی پی کیا ہے نا, یہ اس نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا کہ کہاں سے, ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو انٹرنیٹ کے تھرو کال آ رہی ہے تو کسی آئی پی سے ہی آ رہی ہے نا, آئی پی کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتی. تو آئی پی کس ملک کی ہے, کس جگہ کی ہے اور اس کو استعمال کرنے والا کون ہے, تو وہ سارا ڈاٹا نکل آتا ہے. یہ اتنے گندے لوگ ہیں, اتنے گندے لوگ ہیں. لڑکا جب ہمارے گھر آیا تھا تو کہنے لگا کہ میرے ابو نے بولا یہ لڑکی مجھے بہت پسند آئی ہے حبیبہ, اس لڑکی کی نکاح مجھ سے کروا دو, تمہیں کتنا پیسہ چاہیے تم مجھ سے لے لو, یہ حبیبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے, حبیبہ سے نکاح میرا کروا دو. ان کے جو والد صاحب بتائے جا رہے, پتہ نہیں والد صاحب بھی ہے نہیں ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا نکاح مجھ سے کروا دو. اللہ اکبر. بس کیا کہہ سکتے ہیں بہن, دنیا ہے, اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. اور بہرحال آپ کی بیٹی پہ جو ہے نا, بندے نے کری ہے. جی یہ وہ ایک ہوتا ہے, میں تو خیر جادو وغیرہ کو اتنا زیادہ ہوتا ہے, جادو ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا یہ سائیکالوجی کی کچھ ٹرمز ہوتی ہیں, اس کے مطابق اس کا دماغ جو ہے نا بالکل برین واش کیا ہوا بچی کا آپ کے, تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو میں پھر انشاءاللہ آپ سے رابطہ دوبارہ کروں گا, اور جو وائسز ہیں ذرا مجھے فارورڈ کریں نا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں, بہت دعاؤں میں یاد رکھیں, اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے. اور حوصلہ نہیں ہارنا, ہمت نہیں ہارنی, رونا نہیں ہے. اب میں نے دیکھا ہے آپ کے بہت سے انٹرویوز میں آپ رونے لگ جاتی ہیں, روتے نہیں ہیں, کیونکہ روتا وہ انسان ہے جس کے ساتھ یہ دنیاوی جو لوگ ہیں نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے. لیکن جس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا نا بہن, وہ کبھی نہیں روتا. تو آپ نے رونا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اللہ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ.